नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रमज़ानुल मुबारक का महीना रहमतों की नवीद लेकर, मग़फ़िरतों की बशारत लेकर और अज़ाबे जहन्नुम से रिहाई का परवाना अपने जिलों में लिए हुए हम पर साया फ़गन होता है। ये मुबारक महीना मुसलमान को मौका फ़राहम करता है कि वो अपने निज़ामुल औक़ात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक तरतीब दे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुताहरा के मुताबिक इस महीने में फैज़ हासिल करे। इस तरह उसकी रूहानी क़ुव्वतें मुज्तमे हो जाती हैं, ज़ाहिर और बातिन की बहुत सी आलाइशें दूर हो जाती हैं और उसे मौका मिलता है कि वो अपने अंदर की नूरानी क़ुव्वतों को, खैर की क़ुव्वतों को मुज्तमे करे, अपनी नफसानियत पर काबू पाना सीखे, अपनी तहरीसात और आरजुओं के मुकाबले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की पासदारी की आदत डाले। हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो रमज़ानुल मुबारक में ईमान और एहतिसाब के साथ रोज़ा रखता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके माक़बल के तमाम गुनाहों को बख्श देता है। नबी मुहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बहुत से इरशादात आलिया हैं, जिनमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह मुबारक की अहमियत को उजागर फरमाया। इमाम तिरमिज़ी और इमाम इब्ने अबी माजा नकल करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि हुज़ूर नबी मुहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माह रमज़ान की पहली रात होती है, शैतानों और सरकश जिनों को बेड़ियां पहना दी जाती हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और फिर इन दरवाज़ों में से कोई भी पूरा महीना खोला नहीं जाता। जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और ये दरवाजे सारा महीना कुशादा रहते हैं, फिर इन्हें बंद नहीं किया जाता। एक निदा देने वाला पुकारता है, ए तालिब खैर, आगे बढ़, आगे आ, और ए शर के मुतलाशी, तू वहीं पर रुक जा। अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार लोगों को जहन्नुम से आज़ाद कर देता है और रहमतों, बरकतों और बशारतों का ये सिलसिला माह रमज़ान की तमाम रातों में यूं ही चलता रहता है और इंसान को मौका मिलता है कि वो रहमत इलाही से शाद काम हो और इन नेमतों की फरावानी को अपने दामन में समेट सके। इमाम मुस्लिम और इमाम तिरमिज़ी रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 नमाजें और एक जुम्मा से लेकर दूसरा जुम्मा पढ़ना, यानी 5 नमाजों की बर वक्त अदायगी करना, फिर नमाज जुम्मा को पढ़ना और एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान के रोज़े रखना, यानी हर नमाज को उसकी वक्त पे पढ़ना, नमाज जुमा को उसके वक्त पे कायम करना और रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना। ये ऐसे आमाल हैं कि इनके दरमियान में जितनी लग़ज़िशें, कोताहियाँ और लग़ज़िशें वाक़या हों,
یہ ان کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں۔ ہاں، انسان گناہ کبیرہ نہ کرے، کبائر کا مرتکب نہ ہو، اس لیے کہ کبائر پھر توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہانے پڑتے ہیں۔ اگر انسان ان اعمال کی پاسداری کرے، نماز پنجگانہ پڑھے، نماز جمعہ کو ادا کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، تو یہ انسان کی صلاحیتوں کو مجتمع کرتے رہتے ہیں اور غلطیوں کا کفارہ بنتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہے کہ مسلمانوں پر اس سے بہتر مہینہ اور منافقوں پر اس سے زیادہ بوجھل مہینہ اور کوئی نہیں آتا۔ اور حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ میرے ممبر کے قریب آ جاؤ۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی پاسداری میں ممبر کے قریب ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے زینے پر قدم رنجا فرمایا اور زبان مبارک سے کہا آمین۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے زینے پر فروکش ہوئے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرے زینے پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے فرمایا آمین۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر مبارک سے نیچے اترے تو ہم نے آپ سے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ سے خلاف معمول بات دیکھنے میں آئی، آپ آمین فرما رہے تھے جبکہ ہم کسی آواز کو نہیں سن رہے تھے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو جبریل امین میری خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ جس شخص نے رمضان المبارک کو پا لیا لیکن اس کی بخشش نہ ہوئی تو وہ بدنصیب ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ جس شخص کے سامنے آپ کا اسم گرامی لیا گیا اور اس نے درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل نہ کی، وہ شخص بھی بدقسمت ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ اور پھر جب میں تیسرے زینے پر فروکش ہوا تو جبریل امین نے کہا کہ جو شخص اپنے دونوں والدین کو بڑھاپے کے عالم میں پائے یا ان میں سے کسی ایک کو پائے لیکن ان کی خدمت کے ذریعے سے اپنی مغفرت اور بخشش کا سامان نہ کر لے، وہ شخص بھی بڑا ہی بد نصیب ہے۔ میں نے کہا آمین۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اگر لوگوں کو رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کا ادراک ہو جائے تو وہ یہ خواہش کرتے کہ سارا سال رمضان المبارک کا مہینہ ہی ہم پر سایہ فگن ہو۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطاب فرمایا اور فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک عظیم الشان اور بابرکت مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں روزوں کو فرض کیا ہے اور راتوں کے قیام کو نفل۔ جو شخص قرب الہی کی نیت سے اس ماہ مبارک میں کوئی نیکی کرتا ہے، اسے دیگر مہینوں میں ایک فرض ادا کرنے کے برابر سمجھا جاتا ہے۔
اور جو شخص اس میں ایک فرض ادا کرتا ہے، گویا اس نے باقی مہینوں میں 70 فرائض ادا کیے. یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے. یہ غمخواری کا مہینہ ہے. اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. جو شخص کسی روزہ دار کی افطاری کراتا ہے، اسے اس روزے دار کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور اس کے اپنے ثواب میں بھی کوئی کمی واقعہ نہیں ہوتی. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اس کی استعداد نہیں رکھتا. آپ نے فرمایا کہ کوئی ایک کھجور بھی کسی کو کھلا دے، یا پانی کا ایک گھونٹ پلا دے، یا دودھ کا ایک گھونٹ پلا دے، تو وہ بھی افطاری ہی ہے. اللہ رب العزت اس کو بھی اتنا ہی اجر دیتا ہے. اور یاد رکھو، اس مہینے کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ دوزخ سے آزادی ہے. جو شخص اس مہینے میں اپنے ملازم پر تخفیف کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے بخش دیتا ہے اور دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے. یہ مہینہ اپنی گوناگو رحمتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے. حضور نے فرمایا، اس میں 4 کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرو. 2 کاموں کے ذریعے سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور 2 کاموں کے بغیر تو تمہیں کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے. جن 2 کاموں کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، ان میں سے ایک ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، اور دوسرا ہے اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرنا، اس سے استغفار کرتے رہنا، مغفرت مانگتے رہنا، توبہ کرتے رہنا. اور جن 2 کاموں کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ تم اللہ کریم سے جنت طلب کرو، اور دوسرا یہ کہ دوزخ سے پناہ مانگو. یاد رکھو، جو شخص روزہ دار شخص کو پانی پلائے گا، اللہ رب العزت اسے میرے حوض سے اس طرح سیراب کرے گا کہ پھر اسے جنت میں جانے تک دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. اس مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اخلاقی تعلیمات بھی دی کہ جھوٹ سے گریز کرنا، غیبت سے گریز کرنا، اور فحش اور منکرات سے پرہیز کرنا. اگر کوئی شخص تم سے مخاصمت کرے اور وہ لڑائی جھگڑے کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے، تو تم بس اسے یہ کہہ دینا کہ میاں میں تو روزے سے ہوں. گویا کہ جو باطنی نورانیت اور حلاوت انسان کو رمضان المبارک میں نصیب ہوتی ہے، اسلام چاہتا ہے کہ اس کا عکس اس کے ظواہر پر بھی پڑے، اس کے اعضاء و جوارح پر بھی پڑے، اور اس کے باطن کے نور کے ساتھ ساتھ اس کے ظاہر کے اخلاق بھی سنور جائیں، اور انسان اس طرح ہر لحاظ سے اپنے آپ کو متوازن کر لے، اپنی روحانیت کو مکمل کرے، اور اپنے خلق کو اسلام کی تعلیمات کے آئینے میں سنوار سکے. اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مبارک کی برکتوں سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے.